अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान चीन में मौजूद हैं और उनका ये जो दौरा है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने जो है वो सरमाई ओलंपिक्स की जो इफ्तिताही तकरीब थी उसमें शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म अपने वफ्द के हमरा जिनमें वफाकी वज़रा शामिल हैं इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। चीन पहली बार सरमाई ओलंपिक्स की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अलावा कई और सरबराहान जिनमें ख़ास तौर पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं, वो इस तकरीब में मौजूद थे। सरमाई ओलंपिक्स वैसे तो खेलों के मुकाबले हैं, लेकिन इन खेलों की जो इफ्तिताही तकरीब है उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मौजूदगी एक तरह से पाकिस्तान की चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का पैगाम भी है। अब ऐसा क्यों है? इन सरमाई ओलंपिक्स का कई ममालिक जिनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका शामिल हैं, उन्होंने सिफारती बाइकआउट किया। जहां उनके खिलाड़ी तो इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे लेकिन हुकूमती नुमाइंदे मौजूद नहीं होंगे। भारत ने भी इन सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही और इख्तितामी तकारीब में शिरकत ना करने का ऐलान किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सरहदी झड़पों में शरीक चीनी फौजी को इन सरमाई ओलंपिक्स में मशल बरदार बनाने पर उसने ये इस बाइकआउट का फैसला किया है। अब इस सारे पस मंजर में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मौजूदगी यकीनन बहुत अहम है। इस तनाजुर में इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म की चीनी जो सदर हैं शी जिनपिंग, उनसे भी मुलाकात होगी, जो हुकूमती वज़रा के मुताबिक चीनी सदर की अरसे बाद किसी भी आलमी रहनुमा से पहली मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आज भी चीन के नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात की। इसके अलावा चीन के सरकारी और निजी कंपनियों के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। इस दौरे को पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के तनाजुर में बहुत अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि हालिया दिनों में सीपेक पर काम की रफ्तार को लेकर बहुत सारे मामलात पर बात होती रही है। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को भी इसी तनाजुर में जो है वो देखना पड़ता है। बहुत सारे सवालात वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे से जुड़े हैं। क्या इस दौरे के मतलूबा मकासद हासिल होंगे या नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल यौम यकजहती कश्मीर भी मनाया जाएगा और कश्मीर समेत खारजा अमूर जो दीगर खारजा अमूर हैं उस पर चीन की हिमायत पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखती है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कामयाब इसको कहा जा सकता है। इसके मकासद जो है वो हासिल होंगे या नहीं, एक तो इस पर प्रोग्राम में बात होगी। दूसरा, अपोजिशन आज पार्लियामेंट में सर जोड़कर बैठी कि हुकूमत को किस तरह से शिकस्त दी जाए। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत मुतहदा अपोजिशन का मुशावरती इजलास हुआ। इस इजलास में ज़राए के मुताबिक जो सेनेटर्स शरीक थे तो तेज़ जुमलों का उनमें तबादला भी हुआ और तहरीक अदम एतमाद समेत हुकूमत के खिलाफ दीगर ऑप्शंस का भी जिक्र हुआ। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद हुकूमती बिल की मंजूरी से अपोजिशन की जो पार्लियामान के अंदर सियासत है उसको धचका जरूर पहुंचा, लेकिन अपोजिशन अभी भी आने वाले दिनों में अपने अपने जो इनके इस्लामाबाद की तरफ मार्च हैं उसकी तैयारी कर रही है। आज भी मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती हलीफ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि वो काफ लीग और MQM को खैर खाही का पैगाम देने आए हैं कि वो हुकूमत का साथ देने के लिए से फैसला करें। MQM के रहनुमा आमिर खान ने भी इस मौके पर कहा कि हम सिर्फ अपनी वजारत के हवाले से जवाबदेह हैं और हुकूमत की कारकर्दगी का फैसला अवाम करेंगे। इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमने अपने मुल्क को गिरवी रख दिया है। शायद आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत कहा जा सकेगा या नहीं। मुल्क जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है और मज़ीद ये बोझ उठाना शायद अब किसी के लिए भी मुमकिन ना हो। जो इस वक्त पीठी इत्तेहादी जमात, क्या अपोजिशन के पास हुकूमत के खिलाफ कोई रोड मैप है? क्या ऐवान के अंदर और बाहर अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई और मियां नवाज शरीफ की वापसी भी अपोजिशन की इसी सियासत से और ख़ास तौर पर ये जो आने वाले मार्चेज हैं इससे जुड़ी हुई है। एक तरफ तो आज वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बात सामने आई कि महंगाई में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, मियां नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड भी पंजाब हुकूमत ने आज तश्कील दे दिया है। इन मामलात को भी शामिल बहस करेंगे। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के इस डिबेट में जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा देता हूँ। नासिर हुसैन शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमारे साथ आज के इस डिबेट में जो है वो मौजूद होंगे।
اور رانا تنویر حسین صاحب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ آج کی اس ڈیبیٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہوں گے. ہم ان تینوں مہمانوں سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کریں گے, اس بحث کا آغاز کریں گے, لیکن ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد واپس آ کر اس بحث کا آغاز کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پہلے آج کی جو خبریں ہیں ان میں بات کرنے وزیر اعظم کے دورہ چین کے حوالے سے, کیونکہ یہ جو دورہ ہے یہ خاص طور پر ہمارا جو معاشی استحکام ہے, پھر ہماری خارجہ امور کے حوالے سے جو سمت ہے, اور پھر جو نیشنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں, خاص طور پر جو ہے وہ اس وقت جو ملک میں دہشت گردوں کی کارروائیوں کے حوالے سے جو صورتحال ہے, اس تناظر میں یہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. میں اون عباس صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا جو ہے وہ آغاز کرنا چاہتا ہوں. یہ امریکہ اور چین کے درمیان ہمارا بڑا اس وقت جو ہے وہ ایمبیشس پلان ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے. وزیر اعظم کی موجودگی وہاں پر اس کو بڑا سگنیفیکنٹ جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے حوالے سے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم اپنی معاشی جو ہے وہ خود مختاری ضروریات بھی ہماری ہیں, اور پھر ہم نے آزاد خارجہ پالیسی بھی ساتھ چلانی ہے. حکومت کے لیے یقیناً بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس تناظر میں, ان دونوں چیزوں کے تناظر میں آپ اس دورے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان بھائی, پہلے تو یہ بات سے میں آپ ایگری کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں ہیں, لیکن اسٹریٹجک پارٹنر ہم تقریباً تمام جتنے بھی بڑے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, چاہے اس میں امریکہ ہے چاہے اس میں چائنا ہے, سو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو دونوں کے ساتھ موجود ہے. لیکن یہ دورہ اس لیے خاص طور پہ اس اہمیت کا حامل ہے دو وجوہات کی وجہ سے. آپ کو جیسے پتا ہے کہ وہاں پہ ونٹر اولمپکس اس وقت چائنا میں ہو رہی ہیں, اور دنیا کا جتنا ویسٹرن بلاک ہے باشمول امریکہ اور یورپین کنٹریز, انہوں نے چائنا کا بائیکاٹ کر دیا ہے. سو جو ٹریڈ ڈپلومیٹس ہیں, ان کے جو منسٹرز ہیں, ان کے سربراہان مملکت ہیں, انہوں نے چائنا کو ایک ہیومن رائٹس کا الزام اس پہ لگا کے ان ونٹر اولمپکس کا اس وقت بائیکاٹ کر دیا. اس وقت کسی بھی دوست ملک کا چائنا کا وزٹ کرنا, اور اس وقت تقریباً 20 ممالک کے سربراہان وزٹ کر رہے ہیں جس میں پاکستان اور پرائم منسٹر عمران خان بھی شامل ہے, اس وقت چائنا کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, جس کو چائنا بہت سگنیفیکنٹلی دیکھتا ہے. سو اس وقت پرائم منسٹر کا وہاں جانا نہ صرف آپ کے جو ان کے ساتھ ٹائز ہیں اس کو مضبوط کرے گا, بلکہ چائنا اس کو لیوریج بھی دے گا. نمبر 1. نمبر 2, جو ایشو چل رہا ہے اکنامکس کے حوالے سے, آپ کو پتا ہے کہ سی پیک کا جو فیز 1 تھا وہ تھا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا, سڑکیں بن گئیں, پلیں بن گئیں, پاور کے پلانٹس لگے. لیکن جو اس کا فیز 2 تھا وہ تھا اکنامک زونز کو ایک دفعہ ری انرجائز کرنا. آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت چائنا میں بہت بڑی انڈسٹری ہے جو کہ وہاں پہ کسی وجہ سے وہاں پہ لیبر انٹینسو یا کاسٹ افیکٹو نہیں رہی. چائنا وہ ساری انڈسٹری کو شفٹ کر رہا ہے تھائی لینڈ, ویتنام اور باقی ممالک میں. تو اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ چائنا کو کنونس کریں گے کہ جو 18 کے قریب میجورٹی آف انڈسٹریز ہے, جس میں ایگریکلچر ہے, لیدر انڈسٹریز ہے, وہ جو چائنیز انویسٹر ہے وہ پاکستانی اکنامک زونز میں آ کے ان اکنامک زونز کو سی پیک میں انرجائز کرے, تاکہ ایک دفعہ یہاں پہ وہ جو روزگار کے مواقع وہ پیدا ہو, ریویو جنریشن پیدا ہو. اور جو سی پیک کا اصل مقصد تھا جو کہ چائنا کو جوائن کرنا تھا گوادر اور پھر رشین سٹیٹس کی طرف, سینٹرل ایشین سٹیٹس کی طرف, اس کا جو اصل مقصد تھا اس کو پورا کیا جا سکے. تو آج بھی پرائم منسٹر صاحب کی ملاقاتیں ہوئی, وہاں کے جو ریفارمز کے ہیڈ ہیں ان کے, ابھی شی جن پنگ صاحب سے کل ملاقات ہونی ہے موسٹ لائکلی. تو پرائم منسٹر صاحب یہ پوائنٹ وہاں پہ ریز کریں گے. پاکستان کی وہاں پر جو موجودگی ہے وزیر اعظم پاکستان کی, وہ ہمارے لیے بڑی بینیفیشل ہو سکتی ہے ان دونوں حوالوں سے. لیکن میں رانا تنویر صاحب, ویسے تو ایک تو یہ کہ اپوزیشن کی ان پٹ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ خارجہ امور کے حوالے سے بہت کم ہوتی ہے. ایک تو یہ ایسا کیوں ہے؟ دوسرا, یہ جو حکومت استحکام اور انویسٹمنٹ لانا چاہتی ہے, چینی سرمایہ کاروں کو یہاں لانا چاہتی ہے, آپ کو لگتا ہے ایسا کرنا ممکن ہوگا؟ رحمان صاحب, پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارا ان پٹ بہت کم ہوتا ہے, نہیں, بالکل ہمارا ان پٹ ہوتا ہے. اور ہم جو دیکھ رہے ہیں یا جو ہماری نظر میں ان کی فارن پالیسی ہے, وہ جو 2018 کے بعد جس طرح اس میں نیچے کی طرف ہم گئے ہیں یا ہم آئسولیشن میں چلے گئے, وہ ہم بڑی ایک پریشانی کے ساتھ دیکھتی ہے اپوزیشن یا اسپیشلی پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کی قیادت, کہ اب تنہائی میں ہم جس طرح شکار ہوئے ہیں. اور یہ کہنا کہ ہم بڑے خیم کیا خود مختار ہیں یا ہمارا کسی بلاک سے نہیں یا کسی کا پریشر نہیں لیتے. تو آپ کو یاد ہے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں, کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, آپ فوراً کاٹ دیتے ہیں, کہ جب ادھر ان کی انیشیٹو پہ بڑے ایمبیشس ان کی کچھ سوچ تھی
کہ ایک ہم کریں ملیزیا میں، قطر، ٹرکی اور ملیزیا میں، وہاں پہ جو اسلام کا ایک میڈیا کے کرنا چاہتے تھے، تو ان کے اپنی انیشیٹو پہ وہ ایک پروگرام بنا جس کو میرا ان کو سمن کیا گیا سعودی عربیہ، اور وہاں پہ کہا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یا میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرتا، لیکن وہاں پہ آ کے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ان کے کیا ہوا فارن پالیسی کے حوالے سے یا ہمارے ریلیشن شپ ان ملکوں کے ساتھ جو ہمارے لیے انتہائی اہم ملک تھے اسلامک کنٹریز میں، سعودی عربیہ ہے، ملیزیا ہے، ٹرکی ہے، قطر ہے، نہیں ہو آگے میں چاہتا ہوں اگر ایسے میں بات کروں گا تو یہ بڑا اچھا ہے دورہ ایک کر رہے ہیں آلسو، اگرچہ یہ ونٹر کیا اولمپک گیمیں ہیں، گیمز ہیں، لیکن اس میں صاحب جو انویسٹمنٹ لانے والی بات ہو رہی ہے میں اس میں یہ ہمارے ضروری میں بات کرنا چاہتا ہوں، چلیں میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں اگر نہیں سننا چاہتے، یہی جو آج نہیں آپ کر لیجیے رانا صاحب، کر لو تسی گل آپ اکنامک بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی، میں اس پہ میں بڑا خوش ہوں اون صاحب کی بات سن کے کہ کاش کہ یہ خیال ان کو پہلے آ جاتا 3.5 سال کہ یہ ہمارے لیے سی پیک بہت ایک اہم ہے، جیسے پاکستان کا گیم چینجر آپ مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں، جو پہلا فیز کی بات کی کمپلیٹ ہوا یا اس کا 100% نہیں 99 یا 90% پلس جو بھی انہوں نے گنی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن جو زون بننے تھے وہ زون ایر مارک تھے، اس پلان کا حصہ ہے، انہوں نے آ کے اس پہ ایک اینڈی لگائی، جیسے تھوڑا سا ان کو بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ چائنا کی طرف سے وہ گرم جوشی ہے، میں کیونکہ یہ بڑی سینسٹیو چیزیں ہیں، میں بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن ان کی طرف سے جس طرح ہوا وہ سی پیک کا ایک ٹائم آیا کہ آرمی کو یا آرمی چیف کو کہنا پڑا کہ سی پیک کے ہم اونرشپ لیتے ہیں اور یہ چلے گا، کیونکہ کافی ڈاؤٹس تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور امبیسڈر چائنا کو ملتے رہے اس سلسلے میں گئے، اور اب انہوں نے کہا یہ میں کہتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے، کیوں چائنا جاتا، جو ملک بنگلہ دیش، تھائی لینڈ وغیرہ وغیرہ، یہ اکنامک زور کیا انہوں نے وہاں پہ کوئی چیز کی ہوئی ہے جہاں پہ وہ انڈسٹری لگائیں، وہاں پہ تو اکنامک زون تھے جس میں ان کی رہائشوں کے لیے کالونیز تھیں، وہاں پہ انڈسٹری لگنی تھی اور وہی سارا ایکسپورٹ بھی ہونا تھا، سارا کچھ ہونا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جو بیک اپ تھا، بجلی، سڑکیں، انفراسٹرکچر، گوادر پورٹ وغیرہ وہ تو ساری کھڑی کر دی، لیکن جو اکنامک زون تھے جو انہوں نے کرنا سیکنڈ فیز یہ آ گئے تو وہاں پہ وہ چیزیں سلو ہو گئی، تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر وہ چل پڑے یہ بڑی خوشائند بات ہے پاکستان کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پروگرام جو سی پیک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر اس کو سپیڈیلی امپلیمنٹ کیا جائے تو اللہ کے فضل سے میں سمجھتا ہوں جس وقت پریشر ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اور زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا تھا، میں ٹھیک ہے ناصر شاہ صاحب ویسے تو کیونکہ وزیر خزانہ نے اس حوالے سے بات کی ہے، جی شاہ صاحب وزیر خزانہ نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ معاشی استحکام میں بھی جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دورہ جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پر ابھی جو ہمارے IMF کے ساتھ حالات رہے ہیں، جو بھی ہم نے ریسنٹلی ایک ایپیسوڈ دیکھی ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں پاکستان امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسی تناظر میں اسی ماحول کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ یہ جو ان کا ٹور ہے یا جو گروپ ہے جو گیا ہے ان کا، یہ ابھی دورہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب کا اور ان سب کا، اللہ کرے کامیاب ہو، کیونکہ اگر کوئی اچھی چیز آتی ہے تو میرے ملک کے لیے ہوگی، ہمارے پاکستانیوں کے لیے ہوگی، لیکن انہوں نے 3 سال اور کچھ ماہ ضائع کر دیے۔ دیکھیں سی پیک میں بہت تیزی تھی جو لاسٹ گورنمنٹ گزری ہے، کیونکہ ہم لوگ بھی کئی دفعہ اس میں گئے، وہاں پہ بیجنگ میں میٹنگز ہوئیں، دیگر چیزوں پہ بڑی تیزی سے پروجیکٹ جو تھے ان کی طرف شروع تھا کام اور ہونے کو تھا، لیکن ان کے آنے کے بعد وہ ایک طرح سے بریک لگ گئی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں یہ جو ملتان سکھر موٹر وے تھا اس میں ڈیلے ہوا، پھر جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے جو
تقریباً سٹارٹ ہونے کو تھا لاسٹ گورنمنٹ میں ہی، لیکن انہوں نے آ کے اس طرح کی پالیسیز دی، اس طرح کا رویہ رکھا کہ وہ لوگ اب وہاں پہ نہیں کر رہے، اب کوئی اور لوگ آ کے کریں. اسی طرح اور بہت سارے، جس طرح یہ ہمارا KCR تھا کراچی کے لیے، یا دیگر ہمارے اور ریل کے پروجیکٹ تھے، یہ اکنامک زون جو تھے وہ ابھی اون صاحب کا میں نے تھوڑا سا سنا کہ جی اس سے بڑی بہتری آئے گی، اور پرائم منسٹر صاحب ان کو کہنے کے لیے گئے ہیں. وہ تو آلریڈی ہے اکنامک زون. مسئلہ یہ تھا کہ ان کے کوئی ایسا، یہ جو ماہرانہ اور یہ جو بہت قابل ٹیم ہے پرائم منسٹر صاحب کی، اس طرح کا رویہ رکھا گیا کہ وہ بیک آؤٹ کرتے جا رہے ہیں. تو ہم تو پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ کیونکہ جو چیز میرے ملک کے لیے، میرے پاکستانیوں کے لیے اچھی ہو وہ ہے. لیکن ایک چیز پہ ضرور بڑی حیرت ہے. آج میں دیکھ رہا تھا پرائم منسٹر صاحب کا وہاں پہ جو ایک دکھائی گئی میٹنگ، تو وہ زوم میٹنگ تھی. پرائم منسٹر صاحب، ہمارے پاکستانیوں کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ ایک علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو چائنیز ہیں وہ کہیں اور بیٹھے ہوئے زوم میٹنگ کر رہے ہیں. تو یہ میٹنگ یہاں سے بھی ہو جاتی. پھر اللہ کرے کہ بڑی اچھی میٹنگ ہو پریزیڈنٹ صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، لیکن امید کم ہے. اور وہ وہی ہے کہ وہ جو کوئی میچ ہے، کوئی اولمپکس ہو رہے ہیں تو وہاں پہ کوئی ہو جائے. جی برسر چین اور پاکستان کے جب تعلقات کی بات ہوتی ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر تو اس دورے کا ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ پاکستان کے معاشی چیلنجز، اور جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں اس وقت، آپ کی سب سے بڑی سیکیورٹی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرنا ہے. ران صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جی. میں ایک چیز سر بلایا، اور بڑا اہم چیز ہے بلانا. وہ تو میں کہہ رہا ہوں اولمپکس جس طرح ہیں، وہاں ویسٹ نے جب بائیکاٹ کیا تو نیچرلی ہمارے وہاں پہ جانا کوئی چائنا کے لیے کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایڈیشنل ہماری ریلیشن شپ کوئی اور گہری ہو جائے گی. چائنا کے ساتھ ہماری ڈے 1 سے، جب سے چائنا 48 آن ہماری ان کے ساتھ اتنی ڈیپ ریلیشن شپ ہے. جس پہلے ہم کہتے تھے ڈیپر دین سی اینڈ ہائر دین ہمالیہ، اور اب آئرن بردر کا بھی ہم کہتے ہیں. تو ان کو تو ہم نے خود اس 3-3.5 سال میں تھوڑی سی جو وارمتھ تھی، جو ریلیشن کی ڈیپتھ تھی، اس میں تھوڑا سا ان کو دھچکا لگا، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جانا کوئی ان کے لیے اتنا مٹیریل نہیں ہے. مٹیریل یہ ہے کہ ہمارا جو ذہن اپروچ ہے یا کنڈکٹ ہے یا چائنا کی طرف ایٹیچیوڈ ٹورڈ چائنا ہے، اس میں اگر ہم بہتری لائیں تو انشاءاللہ تعالی چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اسٹریٹجک پارٹنر سے مور دین دیٹ. کیونکہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، انڈیا جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اصلی دشمن ہے، ان کے جو بارڈر ہیں ہمارے ساتھ انڈیا کے بارڈر، یہ ایسے ہم لنکڈ ہیں چائنا کے ساتھ کہ ان کو ہماری بالکل کہنا کہ اس سے کوئی ران صاحب ذرا سن لیں، ذرا آن عباس صاحب کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی آن عباس صاحب ذرا کر لیجئے مختصر، مجھے اس کے بعد کیونکہ بریک پر جانا ہے. جی ناصر بھائی نے ابھی کہا کہ جی وہ زوم لنک پہ بیٹھ کے چائنا میں ملاقات کر رہے تھے. جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ جی اس وقت دنیا میں جو کرونا کے حالات ہیں، چائنیز دنیا میں واحد وہ ملک ہے جو SOPs کو بہت اسٹرکٹلی مانیٹر کرتا ہے. اگر آج ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہو بھی جاتی تو آئی کین ایشور یو کہ ناصر بھائی رات کو کہتے کہ جی آپ نے ان کو گلے کیوں نہیں لگایا. تو معذرت، وہ کرونا کے ایسے SOPs ہیں جس کو نہیں فالو ہو سکتا. دوسرا انہوں نے اکنامک زون کی بات کی اپنا رانا صاحب نے. میں صرف بتا دوں کہ ٹوٹل 9 اکنامک زونز ہیں جو پاکستان میں SEZs جس کو اسپیشل اکنامک زون ہے وہ بن رہے ہیں. 4 مکمل ہونے والے ہیں، دھابے جی سندھ میں جی، علام اقبال فیصل آباد میں، بوستان بلوچستان میں، اور جو ایک رشک ہے یہ NWF میں جو کہ KPK میں تیار ہے. یہ 4 مکمل ہونے والے ہیں، اور 5 جو اکنامک زونز ہیں ان پہ کام شروع ہو چکا ہے. تو اگلے 3 سال میں وہ 5 مکمل ہونے، اور انشاءاللہ 2022 کی 30 جون کو یہ 4 مکمل ہو جائیں گے. اب صرف پوائنٹ ہے کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ، چائنیز انویسٹمنٹ کی جو اس کے لیے پرائم منسٹر کا دورہ ہے. سو وہ جو رانا صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اکنامک زون پہ کام نہیں ہے، تو میں آگے بتا دوں عوام کے لیے کہ 4 اکنامک زون تقریباً 90% ہمارے مکمل ہو چکے، صرف انویسٹمنٹ کا انتظار ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. میں سر ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر کچھ احوال اپوزیشن کی سیاست کا اور حکومت کی سیاست کا، اس بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सेनेट में जो हुकूमती बिल अपोजिशन की अक्सरियत के बावजूद मंजूर हुआ, उसके बाद अपोजिशन की सियासत पर बहुत ज़्यादा बात हुई और आज भी अपोजिशन के जो सेनेटर्स थे उन्होंने पार्लियामान में इजलास किया। अब आने वाले दिनों में अपोजिशन अपने मार्चेस भी करने हैं, तो क्या अपोजिशन को हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है? राना साहब, ये हुकूमत के अपोजिशन के पास क्या कोई ऑप्शन इस हुकूमत के खिलाफ है? क्योंकि देखें, जो सेनेट में जो कुछ हुआ उसके बाद तो हुकूमती वज़रा जो है वो बाकायदा तौर पर कह रहे थे कि इस अपोजिशन के बस की कोई बात नहीं है, लेकिन अपोजिशन को क्या वाज़ेह है कि आगे उन्होंने जो है वो क्या करना है, और फिर क्या ये पार्लियामान के अंदर करना है या पार्लियामान के बाहर करना है? मान साहब, पहले तो मैं सेनेट की बात आपको बताऊं कि आपको पता है जो फोर्सेस या जो एलिमेंट्स हैं जो इनको किए हुए हैं इस हुकूमत को, वो जब अदम एतमाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, तो उस वक्त आपको पता है वहाँ पे हमारी अक्सरियत थी, लेकिन जो रिजल्ट निकला वो भी आपके सामने है। कुछ चीज़ें ऐसी कूदते हैं जो बीच में ऐसी वो एक्शन होते हैं कि वो अक्सरियत को अकलियत में भी बदल देते हैं, ये बदल जाती है। तो इसी तरह इस बिल में भी हुआ, लेकिन इस तरह मैं समझता हूँ वो वाला नहीं था हाल कि इनके अपने बंदे भी नहीं आए। 42 थे और वो कास्टिंग वोट, ये भी अनप्रेसिडेंटेड, ये कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ पार्लियामेंट के कि को वोट कास्ट करना पड़ चले। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि इनको एक बिल्कुल मिलना चाहिए, इनको एक एवेन्यू मिला, एक पॉइंट मिला जिसमें उन्होंने, जिस तरह ये तर्जमान हैं बेशुमार लगे रहते हैं, उनको मौका मिल गया, वो लगे हुए हैं, लेकिन कि ऐसी बात नहीं। ये गवर्नमेंट सिटिंग है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, बलडोज भी करते हैं, रूल्स को भी वायलेट करते हैं, और पार्लियामानी रवायात को भी, ट्रेडिशन को, प्रैक्टिसेस को, हर चीज़ मलिया मीट करके इस गवर्नमेंट ने रख दी है, बल्कि पार्लियामेंट को अंडरमाइन किया हुआ है इन्होंने। अब रही बात कि जी हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम देख क्या रहे हैं, यकीनी तौर पे एक। अच्छा राना साहब, अगर आपकी इजाजत हो, एक सेनेट के हवाले से मैं अगर एक और सवाल पूछ लूं, जो मुस्लिम लीग नून के आपके कुछ कॉलीग्स हैं पार्टी के, उनकी तरफ से दो बातें की। एक तो पीपल्स पार्टी पर और यूसुफ रजा गिलानी पर जो तनकीद हुई, दूसरा दिलावर खान ग्रुप के हवाले से उन्होंने कहा कि इनको जो है वो अपोजिशन के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो आपकी इस पर जो है वो क्या राय है इन दोनों हवालों से? देखिए, जहाँ तक तो दो चीज़ें हैं। एक तो लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो उनका जो था बनना या उस वक्त इन्होंने मैनेज किया, वो मैं समझता हूँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एक हमारी पार्टी थी, अगर इतनी ख्वाहिश थी, यूसुफ रजा गिलानी सीनियर आदमी हैं, बड़े एक पार्लियामेंटेरियन है पुराने 85 से। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि रिच एक्सपीरियंस है कि अगर बात होती तो शायद PMLN भी बात मान जाती, लेकिन जो तरीकाकार शब खून मारा गया, मैं कहता हूँ किसी तरीके से भी वो हमारी डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके लिए मुनासिब नहीं था, और इस किस्म जो हरकत हुई। अब रही बात जो वोट की बात है, उस पर अगर कोई बात दिलावर खान ग्रुप की, दिलावर ग्रुप की, लेकिन उनके वोट की बात तो कहते हैं जी हमारी तरफ से कोई, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, और वो एक्सप्लेनेशन हमें माननी चाहिए, क्योंकि लोगों को कुछ ऐसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे उनको चाहिए था आ जाते, लेकिन अगर वो उनसे नहीं कुछ मैनेज कर सके तो मैं समझता हूँ कोई नहीं, क्योंकि इनके बंदे भी गैर हाजिर थे, PMLN के भी बंदे कुछ नहीं थे, PTI के भी नहीं थे, पीपल्स पार्टी के भी नहीं थे, और उसकी वजूहत स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी उस पर नहीं। दिलावर ग्रुप एक इन्होंने रखा हुआ ग्रुप, वो जो इधर उधर भेजते रहते हैं, अब उसको इन्होंने इस्तेमाल किया है। कभी ये डाल देते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन को इलेक्ट करने के लिए, कभी डाल देते हैं कि सेनेट को हमने आप बिल पास कराना है, ये स्टेट बैंक वाला, कभी उसे कोई काम लेते हैं। वो इनका एक ऐसा ग्रुप है जो एक चलता फिरता, वो कहते हैं ना जी चलता फिरता, ये मोबाइल की बड़ी आवाज़, चलता फिरता ऑफिस, वो चलते फिरते एक पासकू बन गए हैं, जिसको भी वो बैठे हुए हैं, बस बैठे हुए हैं, और वो मैं समझता हूँ कि उनका पॉलिटिकल कैरेक्टर या मोरालिटी या कोई चीज नहीं है इस ग्रुप की, दिलावर ग्रुप की। अच्छा, तो ये बाकी आपने कहा कि हमारे पास ऑप्शन, हाँ जी आप कोई क्वेश्चन करने लगे, अगर आपका दूसरा था कि जी हमारे पास ऑप्शन नहीं, आप ऑप्शन वाली बात करने लगे थे, वही मैंने सवाल आपसे पूछना था, ऑप्शन वाले सवाल पूछना था कि आगे करना क्या है सर आपने? अब एक चीज तो तय है
کہ اس حکومت کو ہم پاکستان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور عوام کی 22 کروڑ عوام کی لیے بھی ایک بہت ہی یہ گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے زہر قاتل ہے ان کی زندگیوں میں. اور جس طرح مہنگائی ہے، جس طرح گورننس ہے، جس طرح جو معاملات باقی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی ہے، جرائم ہے، کرپشن ہے، بے انتہا نیچے لیول پہ عام آدمی کے لیے، اوپر چھوڑیں اوپر جو تباہی مچی ہے کرپشن کی، لیکن نیچے ایک عام آدمی کا جہاں روز واسطہ پڑتا ہے. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ایک سپاہی ایک پٹواری سے لے کے اوپر تک جہاں ایک عام آدمی کو واسطہ پڑتا ہے تو کرپشن کی انتہا ہوئی ہے، ان کے لیے فری فار آل ہوا ہے. اب رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں، ہم نے ایشوز کو، ان کی ایک ولنریبلٹی کو، اس کے باوجود کہ انہوں نے انتقامی کارروائیوں کو آخری حدیں چھو گئیں. میدان فاشسٹ جو ہوتی ہے یا ہٹلر یا نازی ایکٹیویٹی جو اس طرح ایکشن ہوتے تھے اس سے بھی یہ آگے چلے گئے. اس کے باوجود ہم نے پارلیمنٹ میں ان ایشوز کو جو ہمارے نشے ایشوز تھے، عوامی ایشوز تھے، وہ ان کی گورننس کے تھے معاملات، ان کی لیجسلیشن، اگر اتنے ہی رحمان صاحب میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، اگر اتنے ہی یہ چیمپئن ہیں، ان کے بڑے لوگ ساتھ ہیں، ایم این اے ساتھ ہیں، سینیٹر ساتھ ہیں، the way they legislate, the way they adopt the measures یا ان کا طریقہ کار جو ہوتا ہے، نیشنل اسمبلی میں 40 انہوں نے بل پاس کرائے آدھے گھنٹے میں اکٹھا کر کے لوگوں کو باندھ کے، اور وہ بھی ہوتے تھے 2 4 5 صرف زیادہ ہم سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن ان سے نہ اسمبلی چلی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے جب بھی لیجسلیشن آتی ہے رانا صاحب تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے؟ میں ذرا بتا دوں، ہم نے رائے عامہ کو ہموار کیا ہے ان کے خلاف پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. جب ہم سارے اکٹھے تھے پی ڈی ایم سے، کراچی سے شروع کیا، پشاور تک ساری قوم کو ہم نے موبیلائز کیا ان کے خلاف، جلسے ہوئے، پھر لانگ مارچ کرنا تھا جہاں آگے بات تھوڑی سی روک گئی. آگے مارچز ہے نا، آگے مارچز ہیں، ان میں پتہ چلے گا. بٹ ایک منٹ یہ ذرا میں پارلیمان کے اندر والی بات میں یہ ناصر شاہ صاحب سے پوچھ لوں. ناصر شاہ صاحب، کیونکہ پیپلز پارٹی بڑا بات کرتی رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اس چیپٹر کو کلوز سمجھا جائے؟ کیونکہ آج بھی اجلاس میں بہت ساری باتیں ہوئیں جو آج سینیٹرز نے بات کی. انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے کردار کے حوالے سے بھی کیوں نہیں کر سکتے. تو کیا اس چیپٹر کو کلوز سمجھا جائے اپوزیشن کی طرف سے؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے، اور اپوزیشن آپس میں اختلافات لاکھ سے ہی، سیاسی طور پر بھی ویسے بھی، لیکن اس نااہل وفاقی حکومت کے خلاف سب کو ایک ہونا پڑے گا، اور کسی حد تک ایک ہیں بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایوان میں چیئرمین صاحب نے بالکل کہا ہوا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کو مکمل سپورٹ کی جائے، اپنے اراکین کو کہا ہوا ہے، اور جب بھی ایسی کوئی موو ہوگی اس میں مکمل سپورٹ ہوگی. بلکہ ہمارا تو اسٹانس ہی یہ ہے کہ جو بھی تبدیلی ہو وہ آئینی طور پر ہو. اور آپ نے دیکھا کہ جب پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر ہوئے اور جو کانسٹیٹیوئنسی تھی پرائم منسٹر صاحب کی اس میں شکست ہوئی، تو اب تو جانا اس طرف تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک دم اختلافات ہو گئے. جس مارچ کی بات کر رہے تھے آپ، جو 2021 میں 26 مارچ کو ہونا تھا، اور اس کو مشروط کر دیا گیا استعفوں پہ، اور پھر وہ ایک متنازع صورتحال پیدا ہوگی. پھر وہ جس کا بھی ذکر کر رہے تھے رانا صاحب، ہمارے سینئر ہیں، کہ جی وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی بات ہوگی. اس میں کچھ اور عوامل بھی تھے. جو کینڈیڈیٹ پی ایم ایل این کی طرف سے تھا وہ کینڈیڈیٹ تھا جو بی بی کے شہید کے جو قتل میں جن کو نامینیٹ کیا گیا تھا ان کی طرف سے وہ وکیل رہے ہیں، تو اس پہ بھی اختلافات تھے. پھر یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب نہیں پہنچ سکے، یہ جو اسٹیٹ بینک کا بل تھا، تو آپ نے دیکھا کہ بہت لیٹ آورز میں اس کو ایجنڈا جو تھا آرڈر آف دا ڈے کو دیا گیا سینٹ میں. نہیں مگر شاہ صاحب، اب ان کی پارٹی کی طرف سے بھی تو دیکھیے دو آوازیں ہیں نا. ایک تو رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں، رانا صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے یوسف رضا گیلانی کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون کے ہی سینیٹرز ہیں جن کی تنقید بھی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ دلاور خان گروپ کے حوالے سے بھی ہے. جی دیکھیں، دلاور خان گروپ کو تو میں زیادہ نہیں جانتا، اس لیے میں ان کے لیے تو کچھ نہیں کہہ سکتا.
لیکن یہ واقعی ہوا کہ لیٹ ہوا، اور پھر پنجاب میں فاگ بھی ہے، ایئر لائن کا بھی کوئی وہ نہیں ہے سلسلہ جو فلائٹس ہوں، تو ظاہر ہے وہ نہیں پہنچ سکتے تھے، اور بھی کمٹمنٹ یہ جان بوجھ کے کیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ فرسٹ ٹائم ان دنوں میں ہوا ہے کہ جو چیئرمین ہے انہوں نے بھی آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اس طرح کی صورتحال تھی. اب ظاہر ہے کچھ باہر تھے ہمارے، ایک تو بیمار ہیں سینیٹر ڈاکٹر سکندر مہندرو صاحب، وہ امریکہ میں ہیں، اور اسی طرح پی ایم ایل این کے بھی کچھ نہیں تھے، کچھ اور بھی پی ڈی ایم کے لوگ نہیں تھے. تو یہ جان بوجھ کر اتنا تو ہوتا ہے جو حکومت وقت ہو اس کے ہاتھ میں کہ اس طرح کے ٹیکٹس وہ کر سکتی ہے کہ انہوں نے وہی اس پہ عمل کیا. لیکن آئندہ یہ جو حالات ہیں جس طرف جا رہے ہیں اور جس طرح کی نااہلی ہے اس وفاقی حکومت کی، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد عدم اعتماد آئے گا. مارچ ہو رہے ہیں، دیگر چیزیں ہیں. اب ہر چیز میں دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے میں بھی انہوں نے دیر کر دی. آج چائنا گئے ہیں تو اس میں بھی دیر کر دی. اور چائنا وہ ملک ہے جو ہمیشہ پاکستان کی سپورٹ کرتا ہے، اور وہ جو جس طرح سے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیے، لیکن انہوں نے اس تعلقات کو خراب کیا. سی پیک جو گیم چینجر ہے اس کو ڈیلے کر دیا گیا، جو بہت زیادہ بہتری لا سکتا تھا ہماری اکنامک جو ایشوز ہیں، دیگر چیزیں ہیں، معاشی معاملات ہیں، لیکن ان کی کوئی جی ایک منٹ دیجیے گا. میں یہ جو کیونکہ دونوں پوائنٹ جو ران صاحب نے ریز کیا اور پھر آپ نے ریز کیا، میں ذرا اون عباس صاحب سے اس کا جواب لے لوں، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ خود بھی سینٹ میں بیٹھتے ہیں. اون عباس صاحب وہ رول آؤٹ نہیں کرتے جو ناصر شاہ صاحب نے بات کی کہ ایوان کے اندر اگر کچھ ہونا ہے. دوسری آن اے سائیڈ نوٹ ملاقات ہوئی آج مولانا فضل الرحمان کی ایم کیو ایم کے ساتھ بھی. تو یہ اپوزیشن کے مارچز بھی ہیں، آپ نے فوکس آنے والے دنوں میں کرنا ہے پرفارمنس کے اوپر، ڈیلیوری کے اوپر، الیکشن کے اندر جو ہے وہ جانا ہے. اس کے بعد آپ کی توجہ متاثر تو نہیں ہوگی جو اپوزیشن کی سیاست ہے یہ مارچز سے، تحریک اعتماد والی آپشن، اور پھر ایوان کے اندر آپ کو بار بار جو محنت اکارڈنگ ٹو رانا تنویر صاحب آپ کو محنت کر کے جو ہے وہ لیجسلیٹ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. رحمان بھائی آئی ایم شیور کہ جو آپ نے سوال میرے دونوں سینئر کولیگ سے پوچھا، میرے لیے تو دونوں سینئرز ہیں، کہ جی ان کے پاس آپشن کیا ہے، اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. مجھے تو شاید سمجھ نہیں لگ سکا کہ اپوزیشن کے پاس کیا آپشنز ہیں اور وہ کیسے ہمیں گرائے گی. پچھلے 10 منٹ میں نے بڑے غور سے سنا، مجھے کوئی اسٹریٹجی الحمدللہ سمجھ نہیں آئی. شاید آپ کو سمجھ لگی، عوام کو پتہ لگ گیا ہو کہ ان لوگوں کے پاس کیا اسٹریٹجی. دوسری بات یہ ہے پچھلے 1 سال میں کم و بیش 5 دفعہ اسی اسمبلی میں اور اسی سینٹ میں جہاں پہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس میجورٹی ہے، گورنمنٹ نے ان کو مات دی ہے. بجٹ سے شروع کریں، سوائے گیلانی صاحب کے مارکے کو چھوڑ دیا جائے، جس طرح ہم پہ الزام لگا رہے ہیں نا کہ رانا تنویر صاحب نے کہا کہ سینٹ کے چیئرمین نے ووٹ لے لیے تھے، اسی طرح جس طرح گیلانی صاحب نے اس دن نیشنل اسمبلی میں جہاں ہماری میجورٹی ہے وہاں ووٹ لے لی تھے. اس دن سے لینے کے بعد آج تک جب تک ہم نے اسٹیٹ بینک کا بل پاس نہیں کروایا، ایک دفعہ بھی اپوزیشن ٹریری بینچز کو کہیں مات نہیں دے سکی. یہ میں وہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں ان کے پاس میجورٹی ہے، اور جہاں ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے وہاں کیا ہوگا. کوئی آپشن، کوئی چوائسز اس اپوزیشن کے پاس نہیں ہے. ہمیں بار بار نا اہل کہہ کے یہ نیریٹو بیچنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. ویری فرینکلی یہ مال غنیمت کے طور کے اوپر یہ بار بار جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ مال غنیمت کا ہی کانسیپٹ ہے کہ جب کبھی ان کو سینیٹر دلاور کی بات کر رہے ہیں، جب ان کو ووٹ چاہیے تھے اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے، اس وقت اس اپوزیشن نے ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کرنا مناسب نہیں سمجھا. جو آج ایک دوسرے کے لیے اتنے فرما بردار ہیں کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے چیئرمین زرداری نے کہا کہ جی آپ پیچھے کھڑے ہو جائے، اور لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ کے لیے پوری نون لیگ کھڑی ہوتی ہے. تو جس وقت گیلانی صاحب نے بننا تھا انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، چپکے سے سیدھا گئے اور جا کے سینیٹر دلاور سے ووٹ لے لیے. آج جب وہی سینیٹر دلاور جو انڈیپینڈنٹ کلیم کرتا اپنے آپ کو، اس نے اگر اپنی کانشیس پہ ہمیں ووٹ دے دیا تو فوراً برا بن گئے. اس وقت گیلانی صاحب اچھے اور سینیٹر دلاور اپنی روایات کو، اپنے ایکشنز کو بھی ذرا 2 منٹ کے لیے سوچے. رائٹ، میں سر ذرا آپ ہی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. مجھے ایک بریک کا کہا، بریک کے بعد آپ سے آ کر جو ہے وہ اس بحث کو جاری رکھ سکتے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. لاسٹ سیگمنٹ ہے، اس بحث کو اب سمیٹتے ہیں. اون عباس صاحب آپ بات کر رہے تھے، اس میں ایک تو چلیں آپ نے وہ جواب دے دیا، لیکن دوسرا آپ کے اتحادیوں کے حوالے سے آج مولانا فضل الرحمان اور ایم کیو ایم کی بھی ملاقات ہوئی. تو اتحادی آپ کے قائم رہیں گے؟ کیونکہ یہ بھی تو حکومت کے لیے کوشچن ضروری ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کو بھی جو ہے وہ ساتھ رکھنا ہے.
رحمان بھائی، مولانا صاحب کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں نا، اس ملک کو اگر کسی چیز نے خراب کیا نا، وہ ان گفتار کے غازیوں نے کیا۔ آپ مولانا صاحب کی گفتگو اٹھا لیں نا، وہ تناظر کے لفظ سے لے کے اور آج انہیں کہا گروی رکھ دیں۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں کہ یار آپ جو سینٹ میں اسٹیٹ بینک کا بل جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ نے کوئی شکوں کو پڑھا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی بل کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ اور کہ جتنا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے اتنا ہی کافی ہے۔ اب مولانا عطاء الرحمان کو کون سمجھائے کہ اسٹیٹ بینک بل میں کہاں لکھا ہوئے کو گروی رکھا گیا؟ جہاں پہ پولیٹیکل مائنڈ سیٹ صرف گفتگو کرنا جانتا ہو، یقین جانیے یہ لوگ عمران خان صاحب کی حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ there is nothing they can do about it۔ آپ ریسٹ ایشور آپ بھول جائیے۔ اور الائز کے حوالے سے آپ بار بار کہتے ہیں، سر میں آپ کو بار بار میں نے کہا اب فیبرری 3 سے لے کے جنوری کی 27 تاریخ تک اس پورے 11 ماہ میں 5 دفعہ حکومت نے ثابت کیا کہ ہم اور ہمارے اتحادی یک برابر ہیں۔ کسی ایک دفعہ آپ یہ بتا دیں کسی ایک اتحادی نے، چاہے وہ باپ پارٹی ہے، چاہے وہ جی ڈی اے ہے، چاہے وہ کاف لیگ ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کسی ایک نے، جمہوری وطن پارٹی میں معذرت کا بھول گیا، کسی ایک نے کسی ایک موقع پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ کا ساتھ نہ دیا ہو۔ الحمدللہ وہ لوگ اس چیز کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، ان کی اکنامک پالیسیز ہیں، ان کا پولیٹیکل ویژن، اور ان کے باتوں سے کم از کم وہ نہیں جانے لگے۔ سر لاسٹ کامنٹ ناصر شاہ صاحب، کیا پی ڈی ایم کو یا اپوزیشن کو ایم کیو ایم سے کوئی امید رکھنی چاہیے؟ یہ کیونکہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، بار بار بات ہوتی ہے کہ حکومت بڑی کمزور ہے، کوئی ایک اتحادی ادھر سے ادھر ہو جائے۔ جی بالکل، دیکھیں ابھی عباس صاحب میرے انتہائی محترم ہیں، انہوں نے کہا کہ حکومت نے قابو رکھا ہوا ہے اپنے الائز کو۔ ایسا نہیں ہے، جنہوں نے قابو رکھا ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ ان کی نااہلی کا وزن یہ نہیں اٹھا سکتے۔ سب نے الیکشن میں جانا ہے، ابھی ہوتے ہیں الیکشن یا 23 میں ہوتے ہیں، تو یہ جو عام پاکستانی جس تکلیف میں مبتلا ہے آج، کیا اس کا یہ وزن اٹھا سکیں گے؟ ان کو سب نے چھوڑ دینا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ دیکھیے گا ان کے اپنے لوگ، ان کے اپنے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر کھل کر بول رہے ہیں کہ یہ نااہل وفاقی حکومت جس نے اتنی مہنگائی کر دی، تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، اور اب تو تاریخی بدعنوانی بھی۔ دیکھ لیں یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو سروے آ رہے ہیں، جس میں جو آپ کو لگتا ہے یہ سب نے، ان کے اپنے لوگوں نے بھی جو ہے وہ چھوڑ دینا۔ اچھا شاہ صاحب میرے پاس لاسٹ منٹ ہے، میں رانا صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں۔ رانا صاحب، ایک تو انہوں نے کہا کہ محنت تو کرنی پڑتی ہے لیجسلیشن کے لیے، لیکن وہ کر لیتے ہیں۔ دوسرا یہ مارچز کی جو بات ہے، جو پی ڈی ایم میں مارچ کرے گی، میاں صاحب کی واپسی سر اس معاملے پر بڑی اثر انداز ہوگی۔ وہ کیا کوئی ان کا واپسی کا ارادہ ہے؟ آپ بڑے سینئر رہنما ہیں سر، آپ کو تو معلوم ہو کہ واپسی کے حوالے سے آج میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دے دیا پنجاب حکومت نے۔ نہیں، میں تو اس کا تو مقصد جواب پہلے آپ کو دے دوں، جب تک ان کی مکمل علاج نہیں ہوگا، وہ صحت یاب نہیں ہوں گے یا ڈاکٹر ان کو الاؤ نہیں کریں گے، وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے۔ نمبر 2 جو آپ نے بات کی کہ ان کی جو محنت یہ کرتے ہیں، جس طرح شاہ صاحب نے کہا، ان کی محنت نہیں کسی اور کی محنت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب فائنانس بل پاس ہونا تھا تو جتنی کوشش کی گئی 1